बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए और मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन, दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर हफ्तावार घर घर रोशनी पहुँचाने का सिलसिला। ये रोशनी कलाम मजीद फुरकान हमीद की है, ये रोशनी फरामीन मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये अहले बैत के पाकीज़ा घर की रोशनी है, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुबारक सीरत की रोशनी है, ये अहलुल्लाह के आसार की रोशनी है, अल्लाह के महबूब बंदों की पाकीज़ा सीरत, पाकीज़ा किरदार और उनकी पाकीज़ा हयात की रोशनी है, जो मुख्तलिफ़ उन्वानात की सूरत में सम अप करते हुए हम आपकी खिदमत में हफ्तावार पेश करते हैं। अल्लाह करे कि रोशनी का ये सफ़र इसी तरह जारी रहे, हमारी वजूद भी रोशनी में नहा जाए, हमारे कल्ब और रूह भी रोशनी के रस्ते के मुसाफिर बन जाएं, हमारी ज़िंदगी में इसी रोशनी की सदके सिरात मुस्तकीम का रास्ता चमक उठे और हम उस रास्ते पर सफ़र करने के काबिल हो जाएं और बिल आखिर हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजरे कि इस रोशनी की बरकत से हमारा खातिमा भी ईमान पर हो और अल्लाह की नेक बंदों की फहरिस्त जब मुरतब की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी गोशे में हम फ़कीरों का नाम भी दर्ज हो और ये कहा जाए कि ये कामयाब ज़िंदगी गुजार कर अपने मालिक की बारगाह में वापस लौटे हैं। बुनियादी मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ उन्वानात की रोशनी कशीद करते हुए आप तक पहुँचाई जाए, जिससे अव्वलन हमारा भला हो और उसके बाद आप सुनने वालों का, देखने वालों का भी भला हो और ये रोशनी नस्लों तक फैलती हुई सुबह माशर तक इसी तरह चलती रहे। हमारा आज का उन्वान बड़ा दिलचस्प है और ये बड़ा मालूमाती भी है, नाफे भी है और हकीकतन हमें इसको समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इसे मुख्तलिफ़ किस्म के उन्वानात का लिबादा पहना सकते हैं, दीन की रोशनी में भी, समाज की रोशनी में भी और अकायद की रोशनी में भी। मल्टीपली जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो इससे बहुत सारी रोशनी की किरणें ऐसे निकलेंगी जिसमें हमारा वजूद बेहतरी पाएगा और रोशनी से इत्र कशीद करेगा। हमारा आज का उन्वान है तवहुमात की हकीकत, यानी सुपरस्टिशंस, बदशगुनियाँ और ये जो इस टाइप की जितनी चीज़ें हम अपने ऊपर नाफिज कर लेते हैं या किसी भी एतबार से हमारे वो अकायद का हिस्सा बन जाएं, हमारे समाज का हिस्सा बन जाएं, हमारी रसूम का हिस्सा बन जाएं, हमारी रिवायात का हिस्सा बन जाएं, हमें आज इसको देखना है और एक तरह से इसको समझना भी है, गलत चीज़ों का मुहासबा भी करना है और देखना है कि इसमें सही रास्ता अल्लाह और उसके रसूल ने क्या अता किया है कि जिसके बाद हमें सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान हो जाए। इसमें बहुत सारे मामलात हो सकते हैं कि क्या ये बदशगुनियाँ, क्या ये तवहुमात, क्या ये सुपरस्टिशंस ईमान की कमज़ोरी हैं, क्या बिलखुसूस अगर बरसगीर पाक व हिंद के लोगों की बात की जाए तो हम एक तवील अरसा हिंदुओं के साथ रहे और अकवाम जो हैं वो आपस में रसूमात और रिवायात का तबादला भी करती रहीं, तो क्या हमने किसी वजह से किसी दूसरी कौम का असर कबूल करते हुए ये सारे बदशगुनियाँ या तवहुमात या इस किस्म की दीगर रिवायात को अपने समाज में, अपने मिजाज में, अपने अकायद में या इवन अपने दीन में दाखिल कर दिया है? इन सारी चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे आज की गुफ्तगू की रोशनी में। पहले समझेंगे कि ये तवहुमात या सुपरस्टिशंस हैं क्या चीज़, हमारा दीन इस बारे में रहनुमाई क्या करता है और हमें बहरहाल इसके ज़रिए एक एतदाल वाला और मुनासिब रास्ता इख्तियार कैसे करना है। ये सारे मिले जुले मौज़ूआत होंगे नाज़रीन हमारे आज की इस गुफ्तगू के। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। आज बड़े दिनों बाद हमें शरफ़याब किया है साहिवाल से आलम इस्लाम की अजीम और मुक़्तदर शख्सियत, बहुत खूबसूरत स्कॉलर, खानवादा रिसालत के गुल मुअत्तर, हमारे मखदूम व मेहरबान जनाब डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह जी बंदा नवाजी, बड़े दिनों बाद आपकी ज़ियारत हुई, आपने शरफ़याब किया। अल्लाह करीम आपको सफ़र में, हज़र में महफूज़ व मामून रखे, नवाजिश। और हमारे दूसरे मेहमान बहुत ढेर सारी नशिस्त ARYQ TV के बहुत मकबूल प्रोग्राम रोशन रास्ते के ज़रिए भी रोशनी घर घर पहुँचाने का ये इंतज़ाम भी करते हैं और सआदत के इस कारवां के अमीन हैं ज़ेब सज्जादा, आस्ताने आलिया, साहू चक शरीफ। ढेर सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, मुहक्किक भी हैं, खानकाही निज़ाम से ताल्लुक़ भी है, सबसे बढ़कर मखलूक़ खुदा की खिदमत पर मामूर भी हैं जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पीर जी खुश आमदीद जनाब। अल्लाह करीम आपको सफ़र और हज़र में महफूज रखें। नाज़रीन मुकर्रम, आइए अपने मौजू की पहली गिरह खोलते हैं पहले सवाल के ज़रिए डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब से। शाह जी, जिस तरह उन्वान मैंने अर्ज़ किया कि ये जो तवहम है, वहम परस्ती है, ओहाम परस्ती है या बदशगुनी है,
اسے ہم نے سمجھنا کیسے ہے؟ اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے؟ موضوع کی حقیقت کو کھولتے ہوئے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بھائی صفدر علی محسن صاحب، آپ نے آج ARYQ ٹی وی کے اوپر نشر ہونے والے اس روشنی پروگرام کی جو لفظ کی تشریح کی ہے نا کہ روشنی ہے کیا، سچی بات بڑی روح پرور تھی۔ بڑی مہربانی شاید، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمارے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد رکھے، ربنا اس آمین۔ کی انتظامیہ کو اللہ اجر دے۔ یقیناً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بیت طہار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک سیرتوں سے جو روشنی آپ نے فرمایا نا، اور اہل اللہ کی مبارک زندگیوں سے جو ہم اخذ کرتے ہیں، تو یقیناً یہی ہمارا سرمایہ، یہی ہمارا اساس ہے۔ اور اس امت مسلمہ کے جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک اہم امتیاز اور انفرادی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے، متفق اور یقیناً یہ توہمات کے لحاظ سے ابھی جو آپ نے پروگرام کیا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس روشنی کا تقاضا تھا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے۔ بہت اعلیٰ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت تھی اس بات کی کہ اسلام بنیادی طور پر جب اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عرب کے علاقے میں آیا نا، تو وہاں تو توہمات ہی تھے نا۔ بالکل یہی چیزیں تھیں کہ یہاں سے ہم نے گزرنا نہیں، فلاں پرندہ وہ آ کر ہماری دیوار پہ بیٹھ گیا ہے، فلاں چیز نے ہمارا راستہ کاٹ دیا ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ فلاں دن آ گیا، فلاں مہینہ آ گیا ہے، فلاں چیز آ گئی، تو ان چیزوں سے وہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، تو بڑے بڑے قافلے روک لیتے تھے۔ سفر پہ جانے سے پہلے وہ اس طرح کے بہت ساری بدشگونیاں کیا کرتے تھے، تو وہ ہمات کا شکار ہوتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کا وہ سچا دین لا کر دیا کہ جس نے یہ ساری بزدلی، یہ ساری خوف و ہراس کی کیفیت ہمارے دلوں سے نکال دی۔ میں ولا تخافوہم، سبحان اللہ، بھئی یہ خوف تمہارے دل میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، تمہارے اندر ایمان ہے، تمہیں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھا کرو۔ یہ چیزیں تمہارا راستہ نہیں روک سکتی، ان کے اندر کیا ہمت طاقت ہے، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کی ہر شے اللہ پاک نے تمہاری خدمت کے لیے مسخر کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا فرمایا تھا حجر اسود کو، حجر اسود، اللہ اکبر، کائنات کے جتنے بھی ہیں، امام شافعی نے فرمایا نا حجر ولیس کالحجر، وہ کہنے میں پتھر ہے، تقدس میں، حرمت میں، عظمت میں، فضیلت میں کائنات کا قیمتی سے قیمتی ہیرا موتی بھی اس کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ لیکن اس کو مخاطب کر کے اپنا عقیدہ ظاہر کیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، میں نے اگر اپنی آنکھوں سے نبی پاک کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہیں وہ چوم رہے، میں بھی تمہیں چومتا بھی نہ۔ تو بڑا مقدس ہے، محترم ہے، مکرم ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تیرے بارے میں وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں لا کر دیا ہے کہ کائنات میں جو بھی ہے یہ اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہ کون ہے جو تمہیں مشکلات سے نجات دیتا ہے اور تمہیں مصیبتوں سے نکالتا ہے، تو یقیناً یہ توہمات کے بارے میں نبی پاک نے بڑی واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا اس طرح بدشگونیاں کرنا یہ تو اللہ کے ساتھ گویا تم شریک ٹھہرانے والی بات کر رہے ہو، یہ منع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ صحابی، کتنے بڑے فقیہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات یہ جو ہوتی ہے نا بدشگونی، یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا علاج انہوں نے کیا بیان کیا؟ ایک جملے کی تقریر ہے ان کی، ایک جملے کی گفتگو۔ وہ فرماتے ہیں وما منا احد، ہم میں سے ہر بندہ ہی ایسا ہے، بعض اوقات بدشگونی ہر بندے کے دل میں جنم لے سکتی ہے، لیکن فرماتے ہیں یذہبہ التوکل علی اللہ، اللہ پہ جو ہمارا توکل ہے نا جو نبی پر ہمیں سکھا دیا ہے، وہ اس کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ بہت تو اللہ کے اوپر توکل، تو یقیناً جو بس شگونیاں نبی پاک نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل ٹھیک، لا عدوہ ولا طیرہ، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بیماری بذات ہی متعدی نہیں ہوتی، بہت شکریہ شاید، اور نہ ہی فرمایا ولا طیرہ، کوئی یہ پرندہ، کوئی یہ چیزیں نہ تمہارا راستہ روک سکتی ہے، نہ اسے بدشگونی دی جا سکتی ہے، یہ میرے دین میں چیزیں شامل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی مہربانی شاہ جی، بڑی خوبصورت بنیاد آپ نے اس کے معنی کو کھول کر بیان کر دی۔ پیر صاحب قبلہ،
زندگی میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی توجہ وجہ، اس کے ریزن، اس کا ریشنل موجود ہوتا ہے، بغیر وجہ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یقیناً جب ہم وہم پرستی کی، اوہام پرستی کی اور توہم کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہوگی نا، اسباب بھی ہوں گے، وجوہات بھی ہوں گے. تو اس کی وجوہات کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے، تاکہ اگر ہم اس کو ایڈریس کرنے کے قابل ہو گئے تو پھر ممکن ہے کہ اس غلط کام کی جڑ کاٹنے کے بھی ہم قابل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ صفدر صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں اور قبلہ شاہ جی نے اپنی ابتدائیہ میں بڑا خوبصورت اس موضوع کو کھول دیا ہے. دیکھیں وہم جو ہے، توہم کہا ہی اسے جاتا ہے وہم کو، اور اس کی سب سے بنیاد جو بڑی ہے یہ عقائد کی کمزوری ہے. بہت اچھا. ہمارا دین کی طرف بڑھنا. دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں جلوہ گر ہوئے، جس طرح شاہ جی نے فرمایا کہ وہ تمام لوگ اس وقت اسی حال میں تھے، اور اس کے بعد بھی جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاں تو آج تک بھی یہ جو ہے تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور جس طرح آپ نے انٹرو میں ایک لفظ کہا تھا کہ ہمارے چونکہ آباء و اجداد کا رہن سہن چونکہ ہندوؤں میں اور دوسرے لوگوں میں رہا، تو اس کی وجہ سے آج تک وہ ہمارے لوگوں میں بھی یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے. اچھا، اس میں اس کا تعلق نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان پڑھ ہے تو اس میں یہ بات ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں میں نے دیکھا ہے جی ایسا یہ بات ان میں موجود ہے. متفق، وہ بھی کالی بلی شکار ہیں، راستہ کاٹتی ہے، چارپائی پہ بیٹھے ہو یہ تو کام نہیں ٹانگیں نہیں ہلانی. ٹھیک ہے، شوہر کی دائیں آنکھ اور جو اپنے خاتون کی بائیں آنکھ جو ہے اس پر رکھتے ہیں، یا منڈیر پہ کوا بیٹھا ہے تو مہمان ہے. اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے عقائد کی کمزوری ہے. اگر ہمارے عقائد مضبوط ہے نا تو کوئی چیز دنیا کائنات کی اس میں آ نہیں سکتی. بلکہ میں ایک سادہ سی مثال اس میں یوں دوں ارشاد. کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا ایک فوجی جوان ہے اور وہ تنے تنہا اکیلا ہے، ہم اس کو یونیفارم پہنا دیں، فوج کی وردی پہنا دیں اور اس اکیلے کو جنگل میں بھیج دیں، اس کو کوئی خوف و راس نہیں ہوگا. وہ وہاں چلا جائے گا، بے خوف جائے گا. اور اگر یونیفارم نہ ہو، وردی نہ ہو، پھر ہم اسے کہیں جاؤ تو جانا اس کے لیے مشکل ہوگا. کیوں؟ وہ اس کی سوچ بچار جو ہے وہ بدل جائے گی. جو وردی نے اسے ہمت دی تھی نا، جو قوت دی تھی، وہ بہت بڑی بات تھی. ایمان بھی ہمارے لیے قوت کا سبب ہے. یہ بہت قیمتی بات. میں ہوں، آپ ہیں، شاہ صاحب ہیں، ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں. ہمیں جو قوت ملتی ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. درست ہے. اور جن لوگوں کا خیال ان چیزوں پہ آتا ہے وہ ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. یعنی اللہ رب العزت کے توکل پہ ہماری کمزوری. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی سب سے بڑی مثال بندوں کی جانب نہیں، پرندوں کی جانب دی ہے. بہت اچھا ہے. فرمایا دیکھا نہیں تم نے کہ پرندے صبح اٹھتے ہیں خالی پیٹ اور جاتے ہیں اور رزق لے کر آتے ہیں، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. یہ کہاں انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے؟ یعنی ان کا اپنے رب پر اتنا ایمان اور توکل ہوتا ہے. ہمارا چونکہ ہوتا یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں دین متین کی تعلیمات پانے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ہم نے سینہ بسینہ سن رکھی ہیں. بھائی سینہ بسینہ تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی سن رکھی تھی. بہت شکریہ. لیکن صدیق اکبر نے وہ باتیں چھوڑ کر رسول اللہ کی بات کو قبول کی. بڑی نواز. بالکل صحیح فرمایا. مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو ٹھیک یہیں سے جڑ جائیں گے، ڈاکٹر صاحب سے بات آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے پروگرام روشنی سب کے لیے. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ میرے اور آپ سب کے لیے بہت نافع، ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. وہم پرستی، اوہام پرستی، توہم پرستی، سپرسٹیشنز، بدشگونیاں، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ اس کی حقیقت پہلے مرحلے میں ہم نے بیان کر دی ہے. اب ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھ کے مزید بات چیت جو ہے اس کی گرہیں کھولیں گے. شاہ جی، جب بھی کوئی اچھا یا برا کام کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کے اثرات تو بندے کی ذاتی زندگی پر بھی اور اوورآل پورے معاشرے پر ضرور نافذ ہوتے ہیں. جب وہم پرستی، اوہام پرستی اختیار کر لی جائے تو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ ایک فرد کو اور معاشرے کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیے. بلا شبہ یقیناً جیسے ابھی حضرت پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کی روشنی میں اس سوال کے جواب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو منفی اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا عقیدہ، ایمان باللہ، یہ کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک، جو سب سے ہماری قیمتی متاع ہے، جو ہمارے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے، وہ ہمارا ایمان، اللہ پہ ایمان، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی ختم نبوت پہ ایمان. تو یہ ہمارا سب سے جو قیمتی اثاثہ نا، سب سے پہلا تو نقصان یہی ہے
کہ ہمارا یہ ایمان باللہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا نبی پاک کی حدیث پاک کی روشنی میں کہ اطیرۃ شرکن، کہ یہ جو ہوتی ہے نا پرندوں سے اس طرح کی فال لینا، اور اس طرح جیسے ابھی آپ نے وضاحت کی، پیر صاحب نے وضاحت کی کہ کوا آگے بیٹھ گیا، الو بیٹھ گیا، تو وہ نبی پاک نے حالانکہ بڑے واضح الفاظ میں خود فرمایا، لفظ ہیں آپ کے حدیث پاک کے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ ولا حامت ولا سفر، فرمایا کوئی الو شلو نہیں ہے، یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ پیر صاحب بیٹھے ولا حامتا، کوئی الو نہیں ہوتا، کوئی اس کی نوست نہیں، اس کے آنے جانے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے بیچارہ، وہ تو اپنی زندگی جو اس کا اللہ نے ایک ذمہ داری لگائی وہ پوری کر رہا ہوگا، جو اللہ نے اس کو سمجھایا ہوا، تو تمہارا اس سے لینا دینا کیا ہے، وہ تمہاری زندگی میں کیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ولا سفرا، اور یہ جو سفر کے مہینے میں یہ منحوس مہینہ، یہ تو اللہ نے بنایا ہوا مہینہ ہے۔ لا حول ولا ان عدت الشہور عند اللہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مہینے 12 یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور شروع سے تخلیق آغاز ہوا ہے، فرمایا کہ جب آسمان اور زمین ہم نے بنائے اس وقت ہم نے یہ 12 مہینے بنائے، اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور سفر کو تم منحوس کہتے ہو، تو یہ نبی پاک نے اس کی تردید فرمائی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث پر بھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ یہ عقیدے کو سب سے پہلے تباہ کر دیتا ہے، یہ جو یہ اس طرح کا تفاعل کرنا، اس طرح کی بدشگونیاں کرنا، یہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتی، بہت اعلیٰ، یہ ایمان کے بالکل منافی چیز ہے۔ دوسری بات، اس کا اخلاق جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کرنے والوں کا، وہ بھی پست ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر دیکھیں مسلمان ایک بہادر ہوتا ہے، ایک دلیر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب جرت ہوتی ہے، اور اسی استقامت کی وجہ سے، اسی جرت کی وجہ سے، اسی بہادری کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی موت کے فیصلے تو میرا اللہ کرتا ہے، نہایت اچھا، نفع نقصان اس کا مالک تو میرا اللہ ہے۔ بے شک۔ جب ہم اس عقیدے کو چھوڑ دیں تو پھر مجھے بتلائیں یہ جرت، یہ شجاعت کہاں رہتی ہے؟ صحابہ کرام کے کتنے واقعات اس نوعیت کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ہماری زندگی موت کے فیصلے کرنے والے ہو؟ نہیں، ہماری زندگی موت کے فیصلے زمین پہ نہیں، عرش والا رب وہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو دوسرا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق پست ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری بات نبی پاک نے جو فرمایا من اتا کاہنن وصدق بما یقول فقد برئ بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے نا اور پھر ان کی باتیں سن کر انہیں سچا سمجھ لیتا ہے، فرمایا وہ تو میرے دین سے ویسے ہی بری ہو جاتا ہے۔ یعنی کاہن اور نجومی وغیرہ، ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، فرمایا کہ وہ تو میرے دین سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور پھر مجھے یہ بتلائیں، جب انسان ایسی چیزوں میں پڑتا ہے نا تو گھر کے اندر جو برکت ہوتی ہے نا، اولاد کے اندر جو برکت ہوتی ہے، جو اطمینان ہوتا ہے، جو نشرہ قلب ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے، درست، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، نمازوں کی پابندی سے ملتا ہے، اللہ پہ توکل سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اس سے ملتا ہے۔ اور سچی محبت کا کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی تعلیمات کو اپنانا۔ تو یہ نقصانات ہی نقصانات ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کتنے نقصانات، عزت آبرو بھی جاتی ہے، مال و دولت بھی جاتا ہے، بعض کا دین بھی جاتا ہے، اخلاق بھی جاتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی، بڑی صراحت سے آپ نے بیان کر دیا۔ پیر صاحب قبلہ، بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا باریک سا فرق بھی ان دو چیزوں میں، ایک ہے وہم، اور ایک بعض کا بندہ مومن کے دل میں ویسے ہی کوئی ظن، کوئی گمان جو ہے وہ جم جاتا ہے، جسے عام طور پر ہم حسن ظن بھی کہتے ہیں اور سوء ظن بھی کہتے ہیں، اس معنی میں بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ توہم میں اور ایک بندہ مومن کے دل میں جو جمنے والا گمان غالب جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کیا کوئی باریک سا فرق ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا اشارہ کریے۔ وہم جو ہوتا ہے نا، یہ توہم جسے ہم کہتے ہیں، یہ بعض لوگوں نے یہ چیزیں من گھڑت بنا لی ہیں، اب وہ چیزیں دل میں بیٹھ چکی ہیں۔ جیسا کہ آج کے دور کے سائنس کے دور میں بھی مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کا رہن سہن ہے، یعنی اگر کینچی کو ہم ہلاتے رہے تو اس کو برا سمجھنا، یا جس طریقے سے یہ کہہ لیں کہ بعض لوگ منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض اتوار کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض کہتے ہیں فلاں دن سفر نہیں کریں گے، حالانکہ اس میں اس بات کی کوئی حقیقت تو نہیں کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق ہو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن اچھے نہ ہوتے تو پھر حضور علیہ السلام کی ولادت سید الایام میں ہوتی، جمعہ کو ہوتی، وہ پیر شریف کو سوموار کو کیوں ہوئی ہے؟
یعنی دنوں کا جو تعین ہے، دنوں کا جو تعلق ہے، جو مہینوں کا ہے، سالوں کا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اب جو آپ کا سوال تھا کہ بندہ مومن کا دل، اب بندہ مومن کا دل اور ایک عام بندہ جو ہے اس کے دل کا موازنہ ہی کیا ہے؟ بندہ مومن کا دل تو اللہ کا عرش ہے۔ بندہ مومن کے دل میں جو خیال ہے، اچھا دیکھیں تھوڑا یہاں غور کریں کہ نشست و برخاست جو ہوتی ہے، مجلس جو ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی مجلس انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، متفق۔ اور برے لوگوں کی مجلس انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اچھا شخص بھی برے لوگوں میں بیٹھ کر برا ہو جاتا ہے بسا اوقات، اس کی ریپوٹیشن ہی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور بسا اوقات نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برا شخص نیکوں میں آ کر بیٹھتا ہے تو وہ کونوں مع صادقین کا مصداق بن کر وہ بھی اچھوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رائے اچھی اب جو بندہ مومن کا دل ہے، اگر میں یہاں آپ کو تھوڑا سا حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو ایک اور مرید بھی تھا ساتھ، تو شیخ رات آرام فرمانے لگے تو دل میں یہ خیال گزرا کہ سخت سردی ہے، میرے پاس جو رومال ہے، یہ جو ہینکر چیف ہے یا چھوٹا رومال جو بھی پاس تھا، اگر اس کو میں 2 ٹکڑے کر کے شیخ کے قدموں پہ باندھ دوں تو ان کو راحت ملے گی۔ ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں، نقصان ہو جائے گا، یہ ضائع ہو جائے گا، یہ تو پھٹ جائے گا، رہنے دیتے ہیں۔ تھوڑا دور گئے تو اس نے یہ بات پوچھی کہ حضرت وسوسہ کیا ہوتا ہے اور الہام کیا ہوتا ہے؟ اب شیخ جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹے، جو تمہارے دل میں خیال تھا نا رومال قدموں کو باندھ دینے کا، یہ الہام تھا، اور جو خیال تھا نا کہ یہ ضائع ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، یہ وسوسہ تھا۔ یعنی وہ چیزیں جو برائی کی طرف ہمارے ذہن کو لے کر جائیں، یہ وسوسہ میں آتی ہیں، اور ان کے لیے تو قرآن مجید نے پوری صورت عطا فرما دی وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن بندہ مومن کا جو حسن ظن ہے، بندہ مومن کا جو خیال ہے، بندہ مومن کا جو گمان ہے، وہ تو اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، بہترین، وہ تو اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اور وہ نور ہی نور ہوتا ہے۔ اب توہمات اور مومنین، یہ دونوں چیزیں ضدیں ہیں، یہ اچھی بات ہے، بالکل متضاد ہیں۔ بالکل صحیح۔ یعنی ایک طرف مومن آدمی، ایک طرف اللہ کا برگزیدہ بندہ، اور دوسری طرف توہمات کا شکار رہنے والے لوگ، وہ گویا کہ لوگ مسلمان ملک میں رہنے والے ہوں یا غیر مسلم ملک میں رہنے والے ہوں، وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، اس بات سے تعلق نہیں ہے۔ تعلق اس بات سے ہے کہ اس کے دل کے اندر جو خیال ہے یا اس کا جو پختہ یقین بنا ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت پر ہے یا کہ بندوں کے من گڑت بنائے ہوئے عقائد پر ہے۔ اس کا خیال، اس کا دین، اس کا رہن سہن اللہ رب العزت کی حکمت پر ہے، اللہ رب العزت کی عطا پر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی مکمل طور پر جب اس کی تردید فرما دی کہ بھئی یہ بات ہی کوئی نہیں، لیکن آج تک 1400 سال، 1450 سال بعد بھی ہم بڑے بڑے اچھے لوگ، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، گنوا سکتا ہوں، جو اس بات پہ شامل رہتے ہیں۔ اور اگر دیکھیں صفدر صاحب اس بات کا ہی ہو تو یہ جو ہماری حکومتیں چلتی ہیں، وہ تو کوئی دن نہیں دیکھتے، وہ تو کوئی شب نہیں دیکھتے، وہ تو کوئی مہینہ نہیں دیکھتے، تو پھر وہ اگر یہ مہینے اور شب دیکھتے رہیں تو پھر تو دنیا کائنات کا نظام جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، جی ہاں، پھر تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کام ممکن نہیں۔ دنیا کائنات کا جو نظام ہے، آپ ہر روز تجارت کرتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، اگر ان بدشگونیوں میں رہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں نے دکان جا کر ابھی کھولی ہی تھی، ایک شخص فلاں گزرا جناب، سارا دن میرے پاس گاہک نہیں آیا۔ بھئی دیکھیں صفدر صاحب، یہ بات ہے جو میں یہ طنز اور مزاح نہیں کر رہا، میں صبح سے لے کر شام تک ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہیں۔ ایک بندہ ہے، نمازی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں دل میں خیال کیا ہے؟ وہ بندہ گزر گیا جی، اس کے بعد گاہک نہیں آیا۔ تو میں نے کہا میاں اس طرح سے تو پھر دنیا وہ جو بندہ اس کو پکڑ لیتے، جو تیرے مخالفین ہیں، ان کی دکانوں کے آگے سے ہر روز اس کو گزار دیتے تاکہ ان کا بھی کاروبار بند ہو جاتا، تمہارا چلتا رہتا۔ بہت اعلیٰ، یہ چیزیں بالکل دین سے اپنا دوری کا سبب ہیں، اور ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی قبلہ۔ توہم پرستی کی مذمت کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں آج کے دور کے جو اسکالرز ہیں
ان کو اسے حکمت کے ساتھ نافذ کیسے کرنا ہے؟ بلا شبہ جہاں تک اس کی مذمت ہے، وہ تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دین میں یہ چیزیں سرے سے ہے ہی نہیں، میرے دین میں شامل ہی نہیں، جو ایسا کرتا ہے وہ میرے دین سے باہر ہے، اور آپ نے اس کو عقیدہ توحید کے بالکل منافی قرار دیا، ایمان باللہ کے خلاف قرار دیا۔ تو اس سے بڑی اور مذمت کیا کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے، آپ کی تعلیمات سے وہ بیگانہ ہو جائے، اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت سے وہ اس کے نور سے اور اس کی خیر و برکت سے وہ استفادہ نہ کر سکے۔ تو جہاں تک تعلق ہے اب اس کو ختم کیسے کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں خود سکھایا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا کہ آپ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرما دیں کہ میرا طریقہ کار کیا ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اس کا پابند ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میرے متبع میرے امتی ہیں وہ بھی اسی طرح تبلیغ کرنے کے پابند ہیں۔ ہم نے یہ بات لوگوں تک پہنچانی ہے عقائد کی اصلاح کے طور پر، اور انہیں توہمات سے نکال کر یقین اور ایمان تو کہ یقین کا نام ہے نا، اور یقیناً جیسے ابھی پیسا فرما رہے تھے، مجھے وہ بات یاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یعجبنی مجھے پسند ہے، مجھے اللہ کو رسول کو کیا چیز، الفال الصالح، الفال الحسن، جس غمان کے اندر نا صالحیت پائی جائے، جس کے اندر خوبصورتی پائی جائے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا، فرمایا الکلمۃ الطیبہ۔ ہائے ہائے ہائے، جب کسی بندے کی زبان سے اچھا کلمہ نکل جاتا ہے نا، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، وہ بھی ایک نیک شگونی ہوتی ہے۔ جو نیک شگونی ہوتی ہے نا، یہ تو اللہ رسول کو پسند ہے۔ ابھی غمان کی بات آپ کر رہے تھے، پیسا بھی بیان فرما رہے تھے، حدیث قدسی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قطع کلامی کی مجھے اجازت دیں، اور میری عادت میں بھی شامل ہے کہ اگر وقفہ درمیان میں حائل ہو رہا ہو تو اللہ کے کلام کی آیت ہو یا حدیث شریف کا کوئی مبارک ٹکڑا ہو، میری کوشش ہوتی ہے یہ ون گو میں ہمارے ناظرین تک پہنچے، تو وہ قطع نہ ہو کہ آدھا ادھر رہ جائے آدھا ادھر رہ جائے۔ تو ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ اسی محبت سے سنیں گے، لیکن ایک وقفے کے فرق کے بعد ایک مختصر سا وقفہ، اور پھر فرمان رسالت مآب جو اس زمانے میں کلمہ حسنہ کے حوالے سے وہ ہم سارے سماعت کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ایئر QTV اور پروگرام روشنی سب کے لیے، اور اپنے عنوان کو مزید کھولتے ہوئے پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متن اور اس کا مطلب سمجھنے والے تھے، جس کا تعلق جو ہے وہ کلمہ حسنہ کلمہ طیب سے ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی شاہ جی ارشاد فرمائیے۔ میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بد شگونی کے مقابلے میں نیک شگونی اس سے بھی آگاہ فرمایا، کیونکہ یہ کہ انسانی فطرت، یہ بڑی اچھی بات ہے شاہ جی، کیونکہ ابھی تک ہم ساری کی ساری باتیں بدشگونی کے حوالے سے کر رہے تھے، تو ذہن میں نیچرلی ایک سوال پیدا ہے کہ اگر بدشگونی کی اتنی مذمت ہے تو اچھے شگون کے کچھ اشاریے بھی ہوں گے، اس پر کچھ جزا اور داد بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو وہی موضوع جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی صورت میں سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمائیں۔ کیونکہ آپ محسن انسانیت ہے نا، سبحان اللہ، آپ معلم آدمیت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسانی جو ہمارے بعض اوقات تباہ کے جو تقاضے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھ کر بھی ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک شگونی ہے نا، اس کو اختیار کیا کرو، اور یہ ہمیں پسند ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبنی مجھے پسند ہے، اللہ کے رسول کو وہ پسند ہے۔ اور الکلمۃ الطیبہ، الکلمۃ الحسنہ، اچھی بات کیا کرو، یہ نیک شگونی ہوتی ہے کہ بھی انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، آپ اس سفر میں انشاءاللہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو کر آئیں گے۔ حتیٰ کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے پتہ کیا فرمایا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک اس کا اچھا نام رکھو۔ بہت خوبصورت۔ وہ نام ہم کیوں اچھا رکھتے ہیں؟ نیک شگونی کی بنیاد پر، کہ اپنے نام کے مطابق ہو جائے، اس میں بامسمہ ہو جائے گا، اس سے بامسمہ ہو جائے، جیسا نام ویسے کردار ڈھل جائے گا۔ یقیناً یہ نیک شگونی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ اندازہ لگائیں، مجھے یہاں پر ایک بات کہنے کی اجازت دیں۔ ارشاد۔ ہمارے سپہ سالار اعظم نے نا، جب یہ ہمارا مارکا ہو رہا تھا تو ساتھیوں نے پوچھا اس کا نام کیا رکھیں، تو انہوں نے کہا اس کا نام رکھو بنیان مرصوص۔ یہ ایک نیک شگونی تھی، یہ نیک شگونی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مارکے کی وجہ سے پوری قوم کو متحد کر دے گا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے ہم انشاءاللہ اپنے دفاع کریں، اور وہ ویسے ہوا بھی۔ تو یہ نیک شگونی ہوتی ہے۔ اور غمان جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی پیسا نے فرمایا، فرق کیا
کہ جو اللہ پہ اعتماد کرنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے، ایمان کے تقاضے سمجھنے والے، ان کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے اور انہیں دینی تعلیمات سے آگاہی ہوتی ہے اور عقائد میں پختہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں جب گمان کرتے ہیں نا تو فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اللہ ان کے اس گمان پر پورا اترتا ہوں۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ وہ جو میرے بارے میں گمان کر لیتے ہیں نا تو میں ان کے گمان کو ایسے نہیں رہنے دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں وَكُنْتُ مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، میرا نام لے رہا ہوتا ہے، میرے اوپر گمان کر رہا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں اس کے گمان کو پھر پورا کر دیتا ہوں، اور اتنا پورا کرتا ہوں، اتنا پورا رُبَّ رَجُلٍ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لو اقسم اللہ لأبرہ۔ بعض بندے تمہیں میرے اوپر گمان کرنے والے بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے پھٹے پرانے کپڑے اور پیوند شدہ ان کے کپڑے اور پراگ گندے لباس بال ہوتے ہیں، لوگ ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ مجھے اتنے پیارے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے قسم دے کے کہہ دینا کہ اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم یہ کام ہونا چاہیے، تو ہم ان کے کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پہ گمان ہے، مومن بندے گمان کرتے ہیں، بہت شکریہ اللہ پہ گمان ایسا رکھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم مومن باللہ ہوں، اللہ پہ صحیح ہمارا ایمان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا سچا ایمان ہو۔ بہت خوبصورت شاعری بندہ نوازی۔ پیر صاحب قبلہ، میں اسی بات سے آپ کے بھی انپٹ چاہوں گا کہ ہمیں جو توہم پرستی ہے اس کی جڑ بھی کاٹنی ہے، اس کی مذمت بھی کرنی ہے، لیکن کلمہ طیب اور حسنہ کے ذریعے کرنی ہے۔ اس انداز میں لٹھ لے کے لوگوں کے خلاف نہیں نکل پڑنا جس میں نہ حکمت ہو نہ موضوعیت ہو، اور عزت نفس کو تار تار کر کے اگر کوئی سمجھے کہ وہ اپنے عقیدے کا پرچار کرتا ہے یا کسی مسلک کی یا مشرب کی نمائندگی کرتا ہے، تو ہمیں اس سے ہٹ کر اس برے عقیدے کی جڑ کیسے کاٹنی ہے کہ ہم تبلیغ بھی پوری کر پائیں اور عزت نفس اور حکمت کے موضوع جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ اس پہ کیسا اس کا جواب کیسے عنایت کرنا چاہیں گے؟ جی قبلہ دیکھیں، جہاں اس امت کو بہترین امت کہا گیا نا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، ساتھ ایک ڈیوٹی پہ مامور کیا گیا، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، بالکل ٹھیک، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ اب نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنے کا اسلوب بھی دیا گیا، بہت اعلیٰ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے آسن انداز کے ساتھ، اور لوگوں کے ذہنوں کے مطابق۔ ہم قرآن مجید بھی پڑھیں نا تو قرآن مجید میں بھی فی الفور شراب کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آ گئے، جب لوگوں کے ایمان مضبوط ہوئے، لوگوں کے خیال مضبوط ہوئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھ گئی، تو پھر حکم ہوا اب بالکل چھوڑ دیں بھائی، بالکل ترک کر دیں۔ اسی طرح دین متین کے اندر جتنے معاملات ہیں، فرائض ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، وہ یکدم فی الفور، ہمیں اس سے روکا نہیں گیا۔ لوگوں کے خیالات کو دیکھ کر جوں زمانہ گزرتا گیا، فرائض میں سختی بڑھتی گئی اور جو برائیاں تھیں ان کو دور کیا جاتا رہا۔ آج کے دور میں فی زمانہ بھی ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ ایک خطیب کو جب ہم خطابت سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جب تم نے ممبر پہ بیٹھنا ہے تو دیکھو میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کس سطح کے ہیں، بالکل ٹھیک، ان کے ذہن، ان کے خیالات کیا ہیں، پھر اس طریقے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ۔ اور صفدر صاحب ایک بڑی بات ہے، ارشاد، بندے کو آپ نے سخت بات بھی کہنی ہو نا، تھوڑا سا تبسم کے ساتھ اس کو بلائیں، جیسے آپ تبسم فرماتے رہتے ہیں تو وہ بندہ بھاگتا ہوا قریب آتا ہے۔ ہائے ہائے، پھر آپ سختی کا حکم بھی دیں تو اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، جی ہاں، وہ جلدی ایبزارب کر لے گا۔ اور اگر ہم نے اچھا حکم بھی دینا ہو، گو کہ اس کو 10 روپے ہی دینے ہوں، لیکن اس کو دبکا لگا کے بلائیں اور اس کی طرف بڑے غصے سے دیکھیں تو 10 روپے بھی اس کو تکلیف دیں گے۔ متفق سب قرآن و سنت کا پیغام دینا، لوگوں کو بد شگونیوں سے ہٹانا، نیک شگونیوں کی طرف راغب کرنا، بہت اعلیٰ، اولیاء اللہ کے پاس دعاؤں کے لیے لوگوں کو آنا، یہ نیک شگونی ہے نا۔ درست ہے، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کروائیں گے۔ درست ہے، موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک مشکل آ گئی ہے، کیا کریں؟ خالق لم یزل نے فرمایا پاک زبانوں سے دعا کرواؤ۔ اللہ اکبر، بات تو بڑی طویل ہے وہ، لیکن میں مکمل نہیں کرتا۔ متفق، پاک زبانوں سے دعا کروانا، یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ کو تعلیم دی ہے۔ بہت آج شکریہ، ہم نے بھی بد شگونیوں کا کلا کما کرنا ہے اور نیک شگونیوں کی طرف بڑھنا ہے، اور نیک شگونیوں کی طرف بڑھیں گے تو ایمان میں پختگی آئے گی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت ہمارے قلب و من میں بستی چلی جائے۔ بہت اعلیٰ۔
آخری لمحے ہمارے پروگرام کے، آج کے اس پروگرام کے شاہ جی، 2 جملوں کا ایک مضبوط پیغام جو ہمارے موضوع کا احاطہ بھی کر لے اور ہمارے ناظرین تک ایک خلاصہ کلام کے طور پہ بھی پہنچ جائے۔ بلا شبہ ہمیں بحیثیت ایک مسلمان اپنے عقائد کی حفاظت کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اور توکل علی اللہ جو ہے اس کی لذت کو اپنے اندر اگر ہم نے انشاءاللہ الرحمن وہ اپنا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے توہمات، تفکرات، اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ ہم اللہ کی جو تقدیر ہے نا، نبی پاک نے جو حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جی تو اس میں جب انہوں نے پوچھا تھا نا کہ تقدیر کے بارے میں، تو آپ فرمایا خیر ہے و شر ہی، ہمیں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا جو ہے نا یہ سیکھنا چاہیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے مطمئن بندے آ جا میری طرف۔ اطمینان جو ہے نا اللہ کے اوپر، اس سے پھر وہ منزل ملتی ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ بعض اوقات ہمارے یہ توہمات نے اس کا سبب کیا بنتا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ ایک بھائی کو زیادہ مل گیا، دوسرے کو کم ملا، محلے دار کو ایک کو زیادہ مل گیا، ایک کم مل گیا، تو ہم بعض اوقات ان چیزوں کی بنا پر ایسی راستے کو پکڑتے کہ بالآخر ہم توہمات کی دلدل میں پھنس۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ پیر صاحب قبلہ، 2 جملوں کا ایک مختصر پیغام۔ بندہ مومن کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب پہ وہ یقین رکھتا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ہر حال میں اپنے رب پر راضی رہنا، راضی برضا۔ یعنی یہ سب سے بڑی بات، جس طرح تقدیر کی شاہ جی قبلہ نے فرمائی، ہمارے طریقت میں ہمیں ایک اسلوب دیا جاتا ہے کہ میرے حق میں جو ہو مرضی میں ہوں راضی بارضا، مرضی مولا ہما اولا رضینہ بالقضا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس حال میں جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہم راضی رہیں تو ہم شاکر بھی بن جائیں۔ ہماری زبانوں پر یہ روز مرہ جو ناشکری کے کلمات اور جو ہے ہمارے عمل میں شامل، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں اگر ہمیں اپنے رب پر مکمل یقین ہو جائے، اور یقین محکم ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور ایمان کا کل ہے، یہ درست ہے، جزو نہیں، ایمان کا کل ہے۔ اگر یہی نہ ہو تو ایمان کس چیز کا ہے؟ بہت شکریہ۔ ایمان تو یہی نا، اللہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، صمد ہے۔ تو اس بات پر مکمل اور اکمل رہنا، بارک اللہ۔ اور اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم اللہ کی ہر رضا اور ہر عطا پہ راضی رہیں۔ کیا خوبصورت پیغام ہے۔ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، ہمیشہ شرفیاب کرتے ہیں، قیمتی ترین باتیں ہماری نشست میں آپ نشر کرتے ہیں۔ پیر صاحب قبلہ، اللہ آپ کو سفر میں، حضر میں محفوظ رکھے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں اپنے دونوں اسکالر سے جو کچھ سنا، جو سیکھا، اسے خلاصہ کلام کے طور پہ سمجھوں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے اگر ہم توہم کا شکار ہوتے ہیں اور اوہام پرستی کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دین متین کی جو مرکزی عمارت ہے عقیدے کی، وہ توحید کی عمارت ہے، اس پر زد پڑتی ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، اللہ رب العزت پر ایمان کمزور ہوتا ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے۔ دوسری بات جو میں نے ایک طالب علم کے طور پر آج کے پروگرام سے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہمارا توکل کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر تکیہ کرنے کی جو صفت ایک بندہ مومن کے ایمان کی بڑی مرکزی صفت ہوتی ہے، اس میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور بندہ مومن کو اللہ اور اس کا محبوب علیہ السلام دلیر دیکھنا چاہتے ہیں، اسے بزدل نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب توکل کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے میں ہمیں کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایمان کا یہ حصہ بھی عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو ایک طالب علم کے طور پر میں سمجھ پایا ہوں کہ جب آپ نے اس عقیدے کے بارے میں بات بھی کرنی ہو، حکمت سے بات کرنی ہو، تو اس میں نرمی بڑی ضروری ہے۔ فرعون اللہ کا بدترین دشمن تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کے دربار میں بھیجا گیا تو اللہ نے خود کہا کہ بے شک دشمن ہے، خدائی کا دعوے دار کرتا ہے، شرک کا پرچار کرتا ہے، لیکن موسیٰ اس کے دربار میں بھی جا کے جو ہے وہ نرمی والی گفتار سے آپ نے اس سے گفتگو کرنی ہے۔ ممکن ہے اس کو مہلت مل جائے اور یہ راہ راست پر آ جائے، تو ہمیں ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکی اور خیر کی اگلی مجلس میں آپ سے پھر ملاقات چاہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔